अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। आज बड़ी एक अहम शख्सियत, यह जनाब समाजी शख्सियत, मजहबी शख्सियत, मोहतरम जनाब राव जुनैद अली खां रांगड़ राजपूत कादरी साहब। यह जनाब दावत इस्लामी सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान में इसकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तालीम और एजुकेशन के हवाले था और माशी और पाकिस्तान में खुशहाली वास्ता ये बड़ा काम कर रहे हैं। मजहबी बुनियादों पर, इंसानी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। दावत इस्लामी तो खुशी की बात है कि ये हमारी थारी हरियाणवी बोली का है, रांगड़ राजपूत है। तो इसका अब हम कुछ सवाल पूछेंगे और ये जो काम कर रहा है पूरे सिंध में, पाकिस्तान में, हमारी थारी बोली के राजपूत या गैर राजपूत कोशिश कर सुनो और इसकी बात सुनकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। तो अब हम बात करेंगे इसका, और ये जो बात करा उसने सुनो और सुन कर शेयरिंग भी करो। क्या हाल है जी राव साहब, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तुम सुनाओ, ठीक हो तुम? मैं भाई ठीक ठाक हूँ। तो आपका नाम भाई? राव मोहम्मद जुनैद यूनुस जी। राव मोहम्मद जुनैद यूनुस है जी। अच्छा जी, आप दावत इस्लामी सूबा सिंध में या पाकिस्तान के सूबाई हैं या मरकजी ओहदा है आपका, थोड़ा ये बताना। असल में जी दावत इस्लामी तो गैर सियासी तहरीक है जी जी। और मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब फ़क्त इंसानियत की भलाई, मुसलमानों की खैर ख्वाही, उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह के लिए दावत इस्लामी को उन्होंने बनाया और आज माशाल्लाह दावत इस्लामी मुल्क व बैरून मुल्क में काम कर रही है। बहैसियत ज़िम्मेदार तो मेरे पास मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ रही हैं। मैं मतलब अपना इस्लामाबाद में भी रहा हूँ 10 साल तकरीबन। अच्छा। बलूचिस्तान में भी ज़िम्मेदारी रही है और सिंध में भी रही है और अभी पाकिस्तान पर है। खिदमत है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आर्जी है, सब चीज़ें आनी जानी हैं। आज मेरे पास है, किसी और के पास है, लेकिन मनसब एक इमानत है। तो उस अमानत के तहत जो है हमें उसकी खिदमत भी करनी है और उसके मुताबिक काम भी करना है। रखा हुआ। अच्छा जी, आपने बात करी कि आपने इस्लामाबाद में भी, बलूचिस्तान में भी और सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दावत इस्लामी की तरफ था जो इंसानी भलाई वास्ता जो काम हो रहे हैं, तो आपने ये खिदमत जो है ना करी है। तो 10 साल इस्लामाबाद में तो क्या काम करे हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में या इस्लामाबाद में? असल में दावत इस्लामी का जो मकसद है ना, वो ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अपनी इस्लाह सबसे पहले है। अच्छा। जितने भी हम के मसला हो गया। अच्छा जी, आपने बात करी, लेकिन हम आपका ये पूछना चाह रहे हैं कि खिदमत क्या करी, कौन सी खिदमत करी? अच्छा, खिदमत के करी? खिदमत जी यो करी कि एजुकेशन में, सेहत में, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिम्मेदारियां रही वहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मदारिस की जिम्मेदारी थी। अच्छा। उनको संभालना, वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की देखभाल करना, उनको अच्छा जहन देना, उनकी तरबियत करना, अच्छा। ये शामिल रहा। अच्छा। फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में बिलखसूस हमारे पास जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज सिग्नल तो आ रहे हैं। अच्छा जी, आपका हम थोड़ा यह पूछेंगे कि मिसाल के तौर पर कराची और कराची तक लेकर गोटकी तक, सूबे सिंध में या पाकिस्तान के तमाम सूबों में ख़ास तौर पर खिदमत तो खिदमत है, वो किसी भी ज़ुबान, किसी भी मसलक का हो। अगर इंसानी बुनियादों पर खिदमत है तो वो किसी भी मज़हब का हो। वो तो आप खिदमत कर ही रहे हो, लेकिन आप तो हम ये पूछना चाहेंगे कि तो यो जी आपकी जो खिदमत है, हम ये पूछना चाह रहे कि अपने जो लोग अगर तालीम हासिल करना चाहें, तालीम तो प्राइमरी तक शुरू हुआ और हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, और तालीम में जिस तरह के आज का जो दौर आईटी का दौर है, तो इस बुनियादों पर आपका जो तजुर्बा है, अपने लोगों ने किस तरीके का तालीम हासिल करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए, तो आप क्या काम कर रहे हो इस हवाले था, ताकि आप। हाँ जी, अच्छा जी।
हाँ जी, हाँ मैंने सवाल करा था आप तक कि तालीम के मामले में अगर मैं हासिल करना चाहूँ तो के सहूलत है, के काम कर रहे हो आप? माशाल्लाह दावत इस्लामी के मदारिस हैं, जामियातुल मदीना है, कंजुल मदारिस बोर्ड है, जो कि HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन, उसके साथ एफिलेटेड है, उसके साथ मरबूत है, ताकि हमारे पास जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें हम दीनी तालीम देते ही देते हैं, जो कि लाजमी है, लेकिन उसके साथ असरी उलूम का मतलब है दुनियावी तालीम भी हम उन्हें देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हज़ारों मदारिस हैं जिनमें लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और ये टोटल तालीमात जो हैं वो फी सबीलिल्लाह दी जाती हैं। इसका कोई किसी से ज़ाती तौर पे कोई फीस नहीं ली जाती है। उसकी अकाउंटिंग का सिस्टम है, वहाँ पर जो है वो HR का सिस्टम है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है कायम, वो उसको सारा डील करता है, लीड करता है। और वहाँ पर जितनी भी तालीमात दी जाती है वहाँ रिहायशी भी है और गैर रिहायशी भी है। जिस तरह यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल होते हैं, इसी तरीके से मदारिस में भी हॉस्टल होते हैं, इसी तरीके से जामियात में भी हॉस्टल होते हैं। तो हम अब 7 साल का आलिम कोर्स भी करा रहे हैं, उसके साथ साथ दावा कोर्स भी करा रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्हें MA इस्लामियात, MA सोशल साइंस, इसी के साथ साथ अब यूनिवर्सिटी दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका पहला कैंपस दावत इस्लामी का इस्लामाबाद में बना है, इंशाल्लाह दूसरे कैंपस भी बतदरीज मुल्क के दीगर शहरों में खुलेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर अब जो है वो 4 हमने डिपार्टमेंट मजीद शुरू किए हैं, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, इस्लामिक कल्चर है, तो आगे जाके दीगर डिपार्टमेंट भी खुलेंगे। ये तो दावत इस्लामी की हद तक आपने जो सवाल किया मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। ये बात तो दावत इस्लामी की हद तक है कि दावत इस्लामी काम कर रही है, और दावत ये काम कर रही है बल्कि फलाही काम भी कर रही है। खुद कोरोना में मेरे अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खिदमत हुई, तकरीबन 17,000 से जायद जो है वो ब्लड बैग्स, बोतलें जो है वो सिंध भर से हमने कलेक्ट की और सिंध के हर अस्पताल में दी, जो बिलखसूस बच्चे जो है वो थैलेसीमिया पेशेंट थे, थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स थे उनको हमने दी। और इस वक्त जो सैलाब आया 2022 में, आपके घोटकी से लेकर सक्खर तक, सक्खर से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर जो है वो उमरकोट मिट्टी तक, जहां जहां सैलाब था, अफेक्टेड इलाके थे, वहां दावत इस्लामी FGRF ने अल्हम्दुलिल्लाह फलाही खिदमात भी की। 1500 से जायद हम घर बना चुके हैं, जिनकी चाबियां भी दे चुके हैं। बहुत सारे अफसरान यूनिवर्सिटीज के मेरे साथ जाके हमारे इस इनाग्रेशन सेरेमनी के अंदर शामिल रहे, वहां जाके शरीक हुए। उन्होंने खुद जो है वो अपना गरीब लोगों को, जिनकी छत गिर चुकी थी, जिनके ऊपर साया नहीं था किसी भी चीज का, वो बनाकर दावत इस्लामी ने वॉलंटरली उनको दी। 1500 हमारे पास की बाकायदा एक प्रूफ है, रिकॉर्ड है, और आप जाएंगे तो उसका विजिट भी हम आपको करा सकते हैं। वो दावत इस्लामी दी। अभी जो सैलाब आया था इसके अंदर भी दरिया झेलम, दरिया सतलुज जो चढ़ गया था भावलपुर से, और भावलपुर से आगे और ये अलीपुर वगैरह में, यहाँ भी दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर का फलाई काम किया। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि गाजा के अंदर भी, फलस्तीन में भी इस वक्त दावत इस्लामी रोजाना की बुनियाद पर खाना वहाँ फलस्तीन के लोगों को जिन पर जुल्म और सितम किया गया है उनको खाना दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ अगला प्रोग्राम हमारा वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर का है। आज जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, हमारे सैयद फुजैल साहब इस वक्त फलस्तीन में है, और ये सारे काम उम्मत की खिदमत के लिए। अब आपने बात की कि जी घोटकी से लेकर जो सक्खर तक बैठे हैं, या सक्खर से लेकर जो हैदराबाद कराची तक बैठे हैं लोग, या पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वक्त एजुकेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। यूनिवर्सिटीज में पहले हम जाते थे, अभी भी जाते हैं एक तादाद, लेकिन इस दौर 2024-2025 में ग्रेजुअली हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बहुत कम हो गए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अच्छा, उसकी वजूहत ये है कि एक तो यूनिवर्सिटीज में वो जिन्स प्रैक्टिकली तौर पर हम बच्चों को प्रॉपर उस सब्जेक्ट को पढ़ाते नहीं है, कि जैसे मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर का शोबा है, अब एग्रीकल्चर वाले को जब तक आप R&D नहीं कराएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक एग्रीकल्चर वाला सीख कर आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसके लिए जरूरी है कि वो जो है ना वो बिल्कुल जो है वो उसके लिए तैयार हो, बाकायदा उसको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। ये हमारे पास कम हो गया। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो बिलखसूस मैं सिंध के लोगों से अर्ज़ करूँगा, और फिर बानियाने पाकिस्तान जो हैं मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
سب سے پہلے بنیادی جو ایجوکیشن ہے وہ مضبوط کریں. سب سے زیادہ دنیا بھر کے اندر عربی بولی جاتی ہے، پھر اس کے بعد انگلش بولی جاتی ہے، پھر دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں. تو ہمیں عربی سیکھنی چاہیے. جتنا ہم عربی سیکھیں گے، عربی بات کریں گے، اتنی ہماری نیشن ترقی کرے گی انشاءاللہ. ملک میں بھی ترقی کرے گی اور باہر جاوے گی تو میں ترقی کرے گی انشاءاللہ. زبردست. ایسے ہی انگلش نے بھی اپنی بنیاد بنانا چاہیے، انگلش بھی سیکھنی چاہیے. لیکن انگلش سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تہذیب بھی سیکھنی چاہیے، جو کہ ہماری بنیاد ہے. اخلاقیات ہے، کردار سازی ہے، ادب ہے، بچوں سے تعلق کیسا رکھنا ہے، بڑوں سے تعلق کیسا رکھنا ہے، رابطہ کیسے رکھنا ہے، اپنے لوگوں کو سنبھالنا کیسے، اپنے لوگوں کے اوپر نظر کس طریقے سے رکھنی ہے، اولاد کو کی طرف تربیت کیسی کرنی ہے. اولاد کو بے باک نہیں بنانا، بلکہ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا. سب سے پہلا گول یہ ہونا چاہیے، جو آج کل بدقسمتی سے نہ ہے. ہم کہہ کر کہ جی تم چلے جاؤ یونیورسٹی، چلے جاؤ پڑھ لو جا کے اور اٹھ جا کے جو سب کا رہن سہن ہوئے اس طرح وہ مل جل جائیں، پھر آگے جا کے ہماری نسل بھی تباہ ہو رہی ہے اور دیگر پرابلمز بھی آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم. تو عرض کروں گا کہ بالخصوص ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کو اسکلز سکھائیں. اسکلز آج کل موبائل کی اسکلز بھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اسکلز بھی ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اسکلز بھی ہیں، فری لانسنگ کی اسکلز بھی ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر جو اسکلز ہیں وہ سکھائیں. ایگریکلچر کے اندر اسکلز سیکھیں. ایگریکلچر کے ڈپلوماز ہوتے ہیں، سکرن میں ہمارے یہاں سندھ میں ہوتا ہے، 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے، 2 سال کا بھی ہوتا ہے، 4 سال کا بھی ہوتا ہے، وہ کریں. اور اسی بیس پر باہر کے اندر بھی، باہر کنٹریز میں بہت ایگریکلچر کی جابز ہیں. پاکستان 75% ایگریکلچر کنٹری ہے. آلو سے لے کر بھنڈی، بھنڈی سے لے کر جوار، جوار سے لے کر باجرہ، باجرہ سے لے کر چاول، چاول سے لے کر گندم، گندم سے لے کر کپاس، کپاس سے لے کر گنا، گنا سے لے کر چنا، دنا سے لے کر دال، دال چنا، دال چنا سے لے کر دال مونگ، سب کچھ پاکستان میں ہوئے. پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ریسرچ کو نہیں کرا، ہم نئی اور نسل کو سکھاتے کو نہیں، جس کی وجہ سے نئی نسل پیچھے در پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے. چائنیز کو تو آپ دیکھ لیں، وہ تو اپنے گھروں کے اوپر بھی اب ایگریکلچر کی سوئنگ کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ اپنے نئے نئے تجربے کر کے اپنے کلچر کو اور اپنی نیشن کو اور ایک اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ہماری جو اکثریت ہے نا، وہ پڑھائی سے دور ہوتی جا رہی ہے، مطلب باغی ہوتی جا رہی ہے. ہم نے باغی نہیں ہونا. میں جب اپنی بات کروں تو ہم جب ادھر آئے، ہمارا جب آبا و اجداد ادھر پاکستان آئے، ہم پاکستان سے ٹنڈو جام آ کے بسے، یہاں اپنی زمین نے لی، سب کچھ لیا، آ کے بیٹھے. اس ٹائم پر جو حالت تھی کہ میں ایک پروفیسر کا بیٹا ہوں، میرا والد صاحب ایک پرنسپل ریٹائر تھا، میری والد صاحب ایک پرنسپل ریٹائر تھا، لیکن انہوں نے مزدوری کی مل کے اندر، ٹنڈو جام میں ماڈرن ٹیکسٹائل مل تھا. انہوں نے گاجریں بیچی، انہوں نے چڑے بیچے، انہوں نے شکر گندی بیچی، انہوں نے جو ہے وہ دیگر چھوٹے چھوٹے آئٹمز جو ہے نا وہ بیچے، اور بیچ کے جو ہے وہ اپنے گزارا کیا. اور گزارا کر کے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن بھی پڑھی. اس وقت ٹنڈو جام میں ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی. وہ لوگ باہر جاتے تھے، کراچی جاتے تھے، حیدرآباد جاتے تھے. نور محمد ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک کی، اس کے بعد وہ کالج میں پڑھے، کالج سے وہ کراچی یونیورسٹی گئے، سندھ یونیورسٹی گئے. تو اس دور میں کہ جب سہولتیں نہیں تھی، جب روابط نہیں تھے، تعلقات نہیں تھی، لوگ بکھرے پڑے تھے، کسی کا پتہ نہیں تھا کس بیٹھا ہے. پر اب تو سب پتہ ہے، سب بیرا ہے. تو ہم اپنی نسلوں کو یہ چیز سکھاؤ کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی اکانومی کو بھی مضبوط کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا ہے. کسی کو نہیں آتا اس کو بتانا بھی ہے. یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے ہوگا، کس ڈپارٹمنٹ میں ہوگا، یہ اپنے بچوں کو میٹرک سے بتاؤ. یوں نہیں کہ وہ انٹر پڑھ گیا پوچھ رہے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا. اصل میں آپ نے اچھی باتیں کی. لوگوں نے خاص طور پہ ہمارے اور آپ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ تعلیم جو ہے نا 10 جماعت تک یا 12 یا 14 جماعت تک، وہ تو ضرورت کی تعلیم ہوگی جی. اس آگے کی جو جس طرح کے انجینئر ہے یا سائنس میں ہے، تو ان باتوں پر دھیان اور غور کو نہیں دے رہے اپنے لوگ. تو آپ کا مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کوشش کریں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہو، تاکہ اگر تعلیم انہوں نے کسی شعبے میں حاصل کرنی ہے تو وہ آپ کا رابطہ کریں، تاکہ آپ ان مشورہ دو. ہاں جی بالکل جی، الحمدللہ میرا نمبر ہے
رمضان بھائی انشاءاللہ اس پہ لگا دیں گے 0312 32 46 380 3246 380. اچھا بطور ایجوکیشن میں جو ہماری تعلقات ہیں، پہلے سے تعلقات ہیں، کوئی آج نہیں بنے. میرے والد صاحب کے دور سے تعلقات ہیں الحمدللہ. تو پورا ٹنڈو جام میں میرے والد صاحب کے شاگرد بیٹھے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر میرے والد صاحب کے شاگرد بیٹھے ہیں جو زندہ ہیں، جو بتاویں گے کہ میرے والد صاحب نے کیسے پڑھایا. کئی پرنسپل بیٹھے، اس ٹائم موجودہ پرنسپل بیٹھے. ہمارا نور محمد شاہ ٹنڈے جام کا ہے، نصر پور میں پرنسپل ہے، میرے والد صاحب کا خاص شاگرد ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں انشاءاللہ. آپ کو سندھ کی کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ ہو، ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ. ہم جہاں تک ہوگا سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے، بتائیں گے، طریقہ بھی بتائیں گے، اس کی تیاری بھی کروا دیں گے. کسی سے کہہ بھی دیں گے کہ بھائی اس کی تیاری بھی کر لو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو. اب جب ہم تک دروازے کی کنڈی نہیں کھولیں گے تو دروازے کے اندر سے کوئی چیز تو ہم آگے حاصل کرنے سے رہے. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، کچھ سیکھنا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ میٹرک کی بنیاد ہے، میٹرک کی تعلیم، اور اس کے بعد دیگر اسٹیپس ہیں. آج کل کیونکہ آئی ٹی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو لوگ شارٹ کٹ مار رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی پراپر ڈگری ہوگی تو آپ آگے دیگر کنٹریز میں بھی جا سکیں گے نا. آپ امریکہ جا سکیں گے، انگلینڈ جا سکیں گے، آسٹریلیا جا سکیں گے، برازیل جا سکیں گے، ڈنمارک جا سکیں گے، جرمنی جا سکیں گے، آپ یورپ جا سکیں گے. وہ بھی جب کہ جب آپ پہ ڈگری ہوگی. صحیح ہے جی. صرف اسکلز کی بنیاد پہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو دونوں چیزیں مرج کر کے لے کے چلنی پڑیں گی. سیکھنا بھی پڑے گا، ڈگری بھی لینی پڑے گی. جی اچھا بھائی، یہ دیسی دیکھ بنا بریک لائک شیر پر گنٹھا ٹیک. تو یہ جناب دیسی ہمارا بھائی ہے محترم جناب راؤ جنید علی خان رانگڑ راجپوت قادری صاحب دعوت اسلامی تا تعلق ہے، اور گیل کی گیل اور بھی جو شعبے ہیں ان تا بھی تعلق ہے. سندھ صوبے میں یا پنجاب صوبے میں، اور جڑا بھی اپنے لوگ ہیں کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہوا، کسی نے مشورہ لینا ہو بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی مفاد اور لالچ کے، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے تھارے لوگ ہیں جو بولی آڑے راجپوت یا غیر راجپوت، وہ اس کا فائدہ اٹھاواں، تعلیم حاصل کریں. سندھ میں رہواں تو اس کا بھی مشورہ دے گا، پنجاب میں رہواں تو اس کا بھی مشورہ دے گا. اور ہم آئے تھے جب ہمارے پہ زمین جائیداد تھی، والد صاحبان کی، دادوں کی اپنی زمینیں لے کر آئے تھے. انہیں کچھ ملی کچھ نہ ملی وہ الگ ٹاپک ہے، ایک تکلیف دے. جو مل گئی وہ بھی اب تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے. تم اس زمین نے لے کے بیٹھے رہو گے تو ملنے والا کچھ نہیں. اپنی آگے نیٹ اب بند نہیں کرو نا، اب اپنا نہیں کر رہا. ہاں اب آئے بند نہیں کرو. ہاں ابھی آگے. تو جو پڑھے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کامیابی اس کو ملے گی. سفارش کی اس کو ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر وہ اپنی محنت سے پڑھے گا. صحیح. میری اپنی سسٹر، اپنی بہن الحمدللہ اسی کا یونیورسٹی ٹنڈو جام سے پڑھی. آج وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، MSIT کی ہوئی ہے، آگے وہ PhD کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ اچھی سیٹل ہے. اسے سرکاری نوکری کی بھی پرواہ نہیں، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا. اور ایسی طریقے سے دیگر ہمارے لوگ ہیں. لیکن ہمارے جو بالخصوص پنجاب میں رہنے والے راجپوت رہے ہیں، رانگڑ، وہ پڑھائی کی طرف نہیں جاتے. وہ پڑھائی اتنی کرتے ہیں جتنا پڑھ لکھ لیں، خط وط لکھ لیں، بات چیت کر لیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، شروع سے یہ انہیں ذہن دیں کہ آپ نے پڑھنا ہے اور آگے نکلنا ہے. اور ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس آگے کم ہیں. یا تو ہمارے پاس فوج کا رستہ ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم سلیکشن تبھی ہوگی کہ جب ہم پڑھے لکھے اچھے ہوں گے، اسکلز آتی ہوگی، انگلش اچھی ہوگی، میتھمیٹکس اچھا ہوگا، بنیاد اچھی ہوگی، تو ہم کمیشن پہ اپلائی کر کے بھی آگے جا سکتے ہیں. وہاں پر خیر دیگر ڈپارٹمنٹ میں بھی اپرچونٹیز کم ہیں، اب زیادہ ہیں. سندھ میں تھوڑا سا کم ہے، آپ سمجھ سکتے ہو، میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو اب یہ ہے کہ اس سارے اس کے بالخصوص سندھ والوں کو اپنی محنت کے بلبوتے پہ اپنی حق کو، اپنی پوسٹوں کو پانا ہوگا، تاکہ وہ آ کر اس قوم کی، اس امت کی، اس ملک پاکستان مملکت خداداد کی خدمت کریں. اور جب بھی جو بانیان پاکستان، شان پاکستان، محبان پاکستان بڑی پوسٹوں پہ آئے ہیں، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے ملک کو آگے ترقی دی ہے، ملک کو آگے لے کے گئے ہیں. ملک کے اندر خوشحالی آئی ہے، کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے، صادق اور امین لوگ کہلائے گئے ہیں، لوگوں میں جھوٹ و فریب ختم ہوا ہے، رشوت کا لین دین ختم ہوا ہے، اور پھڈا فساد ختم ہوا ہے. اور انہوں نے سچائی کو پروموٹ کیا ہے، مخلصی کو پروموٹ کیا ہے، جھوٹ کو اور
فریب کو پرموٹ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا، اور یہی ہمارے باب دادوں کی تعلیمات ہے کہ بالکل. ہم نے اپنی سچائی کو پرموٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، آپ نے اچھی بات کری. بالکل آپ وہ بات کر رہے جس رستے پر چلنا چاہیے اور چل کا کامیاب بھی ہے، اپنی بھی، ملک کی بھی، صوبے کی بھی. اچھا جی، آپ نے جو اب تک جو کام کرے ہیں اور حیدرآباد میں سیلانی ویلفیئر کی طرف تا کچھ سینٹر کھولے ہیں ٹنڈو جام میں، حیدرآباد میں، تو اس پر کوئی اصل میں جی وہ تو ماشاءاللہ کیونکہ سیلانی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، میرا دعوت اسلامی سے تعلق ہے، تو وہ لوگ کھولتے ہیں. انہوں نے حیدرآباد میں کھول رکھے ہیں، کراچی میں کھول رکھے ہیں، اور آگے ان کی مزید بھی سندھ بھر میں پلاننگز ہیں کھولنے کی. دعوت اسلامی نے اسکل انہینسمنٹ سینٹر حیدرآباد میں کھولا ہے، اچھا جس کے اندر ہم کمپیوٹر سے ریلیٹڈ 12 سے 15 کورسز کروا رہے ہیں. اچھا وہ بچوں کو کروا رہے ہیں. اس کے اندر ہم عربی لینگویج کورس بھی دعوت اسلامی کروا رہی ہے، انگلش لینگویج کورس بھی کروا رہی ہے، دیگر زبانوں میں کورسز بھی دعوت اسلامی کرا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کورسز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز، ویب ڈیولپمنٹ کے کورسز، فری لانسنگ کے کورسز بھی دعوت اسلامی فیضان مدینہ فنڈی ٹاؤن میں کروا رہی ہے. اچھا. تو وہ لوگ سیلانی والے بھی کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، اور آگے بھی ان کا ذہن ہے کہ وہ سندھ کے دیگر شہروں میں یہ کام شروع کریں. اور دعوت اسلامی کا بھی ویژن ہے کہ ہم نے وہ کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ. اور پاکستان بھر کے اندر دیگر شہروں میں ہو رہا ہے، لیکن سندھ میں بتدریج انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. یہ قبلہ الیاس عطار قادری صاحب کی ہماری تربیت ہے کہ ہم نے جہاں نیکی کی دعوت دینی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، وہیں امت کی خدمت بھی کرنی ہے، امت کو بھلائی کے رستے پہ بھی لانا ہے، امت کو نماز کے رستے پہ بھی لانا ہے، امت کو قرآن کا درس بھی سکھانا ہے، امت کو حدیث سے محبت بھی سکھانی ہے، امت کو اہل بیت کی محبت بھی دینی ہے، امت کو صحابہ و تابعین کی محبت بھی سکھانی ہے. اور یہی ان کا فلسفہ ہے، یہی ہمارے حضور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ، یہی سوچ اور یہی تربیت تھی کہ امت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا تقوی و پرہیزگاری وہ اختیار کرے، تاکہ رب کی بارگاہ میں میدان محشر میں سرخرو ہو، اور رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. بہت مہربانی، شکریہ بھائیو. اللہ خوش رکھا. جس بھائی نے بھی رابطہ کرنا ہو، یہ نمبر میں اس کا لکھ دوں گا بھائی کا، اور پوری گفتگو سنو. گفتگو سن کا جس نے بھی جو سندھ میں رہوا، اگر یہ تمام شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اور کرنی بھی چاہیے، تو اس طرح رابطہ کرو. اور یہ آپ بھائیوں نے ہر چیز کی مقصد ایک پورے کا پورا جو سسٹم ہے مشورے دے گا اور تھاری سپورٹ بھی کرے گا. اور جو پنجاب میں رہے ہوئے وہ بھی رابطہ کرو. اور اس کے بعد جو کوئی میسج پیغام دینا چاہو جی. میرا یہ ہے کہ بالخصوص رانگڑ قوم سے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ وکالت کا شعبہ اختیار کریں. اچھا. اس میں بہت گیپ ہے، وکیل بہت فرق ہے، اور بہت لوگ کم ہیں. صحیح. اور اسی طریقے سے ایجوکیشن کا شعبہ اختیار کریں، ایگریکلچر کا شعبہ اختیار کریں. ایگریکلچر یونیورسٹی ہمارے یہاں نعمت ہے سندھ کے اندر. صحیح. پنجاب میں بھی ہے، فیصل آباد میں یہاں بھی ہے، اور سکرن کے اندر بھی کالج ہے. اب تو خیر پور میں بھی کالج کھل گیا ایگریکلچر یونیورسٹی کا، تو وہاں بھی داخلہ ہم لے سکتے ہیں. عمر کوٹ کے اندر بھی کیمپس کھل گیا ہے. تو سندھ میں کہیں بھی مسئلہ کوئی نہیں وہاں ایڈمیشن لینے کا، اور وہاں پر ایڈمیشن لے کر اچھے سے انداز میں پڑھیں، ریسرچ کریں. جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں آپ، اگر ایگریکلچر میں جائیں تو ایگرونومی میں جائیں، انٹمالوجی میں جائیں، اسی طریقے سے پلانٹ بلڈنگ اینڈ جینیٹکس میں جائیں، بریڈر بنیں، جنس پیدا کریں، بیجوں کی پیداوار، بیجوں کی نئی نسلوں کی پروڈکشن، یہ اس وقت ضرورت ہے. نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے، پوری دنیا کی ضرورت ہے، اور آنے والے وقت کے اندر اور ضرورت بڑھ جائے گی، کیونکہ فوڈ کرائسس آنے ہیں. تو فوڈ کے کرائسس سے بچنے کے لیے نئی پیداوار ہوں گی، تو اس کے اندر جائیں، اس کے اندر ریسرچ کریں. اور پھر ایجوکیشن ہے، لائر بنیں، وکیل بنیں، اور ساتھ ساتھ دیگر جو شعبہ جاتے ہیں ان میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ 2-3 شعبے بالخصوص ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ یہاں جانے سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. انجینئر بنیں،
جی مہران یونیورسٹی ہمارے یہاں ہے، خیرپور میں اس کا کیمپس ہے، مٹھی میں اس کا کیمپس ہے، تو اس کے اندر جائیں، الحمدللہ وہاں پر بھی اسپیس ہے اور بہت سارے لوگ ہمارے نکل چکے ہیں. اسی طریقے سے ٹیکنیکل کورسز کر لیں جو کالجز ہیں یہاں پر ہمارے سندھ کے اندر، ٹیکنیکل کالجز کافی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہے، سانگڑ میں بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں شداد پور میں بھی ہے، خیرپور میں، سکھر میں، گھوٹکی میں بھی ہے. ان میں کورسز کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور ایجوکیشن حاصل کریں. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو بھائی میرا تم نے مشورہ ہے تو ہمیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے انٹر اور ایم اے کر لو، وہاں سے کوئی بی ایڈ کر لو، تو کم سے کم ایٹ لیسٹ ہم پرائیویٹ بی ایڈ والا کسی بھی پرائیویٹ کالج اسکول کے اندر آرام سے پرنسپل لگ سکے، آرام سے ٹیچر لگ سکے. اور رونے دھونے کے بجائے یہ کام کرو، یہ کام کرو. کہیں نہیں جا سکتا، اپنی دکانداری کر لے، زمینداری کر لے، جو بھی مقام میں کر رہا کر لے، شہر میں کر لے. لیکن تعلیم ضروری ہے. آپ پڑھو گے تو آپ کے بچے پڑھیں گے. آپ ہمارے تو اصل کا بہت ساری آج جو ہمارے پاس آج جو کلیم ہمیں نہ مل سکے، کلیم ہمیں نہیں مل پائے، جن لوگوں کو بھی جو ہجرت کر کے آئے تھے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر پہ پراپر اپنے ڈاکومنٹس نہیں بنا رکھے تھے، جو لاکھوں ایکڑ زمین ہماری چلی گئی. صحیح. اچھا جی راؤ صاحب، آپ تا ایک سوال ہم یہ کریں گے، الگ اجازت لینا چاہ رہے تھے کہ جو پوری دنیا میں، یورپی ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، جو کمپنی ہے وہ اشتہار بنواوا ہے اور کمپیوٹر پر اشتہار بناوا، ان کی کراچی میں، سندھ، پنجاب، ہر جگہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر تاکہ وہ ایک اچھا کاروبار ہے، اس حوالے تک بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. جی وہ فری لانسنگ کہتے ہیں جی راؤ صاحب اس کو. اچھا رانا صاحب جی. تو فری لانسنگ جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے، اس کا ایک کورس ہوتا ہے 6 مہینے کا، اچھا 8 مہینے کا. یہاں پر کافی لوگ کرا رہے ہیں، تو دعوت اسلامی نے بھی شروع نہیں کیا، انشاءاللہ اچھا اس کو بھی ہم آگے اگلے سٹیپ میں شروع سیلانی والوں نے تو کیا. جی وہ لوگ بھی کرا رہے ہیں. حیدرآباد میں اس پہ تھوڑا تبصرہ کرو، وہ اگر کوئی چاہے تو. وہ 3-4 سینٹر ہیں، بہت آسان سا ان کا طریقہ کار ہے. ابھی فروری میں ان کا ایڈمیشن ہو چکے ہیں جو میری معلومات ہے، کیونکہ میں نے ایک بچے کو بھی داخل کرانے کے لیے لے گیا تھا تو مجھے پتہ لگا. تو نیکسٹ جو ہے وہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست میں نئے، جولائی کے اندر نئے جو ہے نا وہ فارم بھرے جائیں گے. آن لائن فارم ہے، تو انشاءاللہ وہ نمبر بھی آپ کو دے دیں گے ہم. 6-7 مہینے میں اگر سیکھ لے اور سیکھ کے آمدنی اچھی ہے گھر بیٹھے. میں نے ابھی ایک بچہ تھا جو بالکل بے روزگار تھا، میں خود اس کو جانتا ہوں، نام میں نہیں لوں گا، اللہ پاک نے اگر کوئی ذریعہ بنایا تو میں اس کو نام لے کے خواہ اپنی نیکی ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس کو میں نے داخل کرا دیا جی ادھر. اچھا کئی دنوں کے بعد، کئی مہینہ کے بعد میں اس کے کہانی گیا، تو میں نے کہا تو کیا کر رہا، تو وہ رانگڑ نہیں ہے، میمن برادری کا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی میمن برادری ہمارا سندھی بھائی ہے، کوئی بھی ہو. تو اس کو وہ کروایا تو اس نے کہا کہ جی جنید بھائی میں تو وہ آپ نے جو کورس میں میرے کو داخلہ دلایا تھا فری لانسنگ میں، وہ میں نے کورس کر لیا ہے. اب میں گھر بیٹھوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، اور تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے میں اس پہ ہی بیٹھ کے، لیپ ٹاپ ایک میں نے لے لیا، اس پہ بیٹھ کے میں کما لوں. اور یہ تو کم ہے، 50 سے 60 وقت دے تو کم کماوے، زیادہ وقت دے تو زیادہ 2-2.5 لاکھ بھی کما سکے. بالکل جی، تعلقات ہے نا. اگر ایک سال میں بھی سیکھ لا. جی 6 مہینے کا کورس ہے جی رمضان میں. ایک مثال کی بات ہے، 6 مہینے میں سیکھ لا، اور پھر سیکھ کا تو اچھا بہترین کام ہے. تو اس میں کوئی اگر سیکھنا چاہوا تو وہ بھی آپ رابطہ کر سکتا. جی میں آپ کو ڈاکومنٹس دے دوں گا. صحیح ہے، بہت مہربانی. وہ نمبر ان کا ہی ہے، تو انشاءاللہ وہاں رابطہ کر لیں گے. کہیں کوئی پرابلم ہو تو انشاءاللہ. صحیح ہے بھائیو، آج کا انٹرو ختم ہویا، اور انشاءاللہ 10-5 دن میں پھر حاضر ہوئیں گے. پھر بھائی قادری صاحب نہ کہیں گے، کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے. گیل کی گیل مارے تھارے جو لوگ ہیں، شراب پینا، چرس پینا، سگڑ پینا، ماوے کھانا، گٹکے کھانا، یہ بھی چھوڑ دو. اور اسمارٹ ہونا، خوبصورت ہونا بھی ایک ضروری ہے. اسمارٹ اور خوبصورت جب ہوگے جب آپ نشے نہیں کرو گے. تعلیم کے گیل کی گیل اسمارٹ ہونا بھی ضروری ہے.
تو تعلیم حاصل کرنے کی گیل صحت کا بھی خیال رکھو. کبڈی بھی کھیل لو, کشتی بھی کھیل لو, ہاکی بھی کھیل لو, کرکٹ بھی کھیل لو, اور یہ سیکھو اور ایک دوسرے کی خدمت کرو, عزت کرو, احترام کرو, نفرت نہیں کرو, تعصب نہیں کرو, لسانیت نہیں کرو. کوشش کرو کہ اپنے تھارے لوگ رنگڑ راجپوت ہوں غیر راجپوت ہوں, ایک دوسرے نہ طاقت دیو اور ترقی ہوئے گی. یہی ہماری سوچ ہے. اور ہم سب مسلمان بھائی ہیں, اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. نشہ پتہ نہیں ہونا چاہیے, اور جس بھائی نے فائدہ اٹھانا ہے اس بھائی کی بات نہ غور تو سنو اور اس نے شیئرنگ کرو. تو اس چیز پہ ہمارے لوگوں کی توجہ بہت کم ہے. منہ رواں بھائی ہم نہ نوکری نہیں ملتی, ہمارے گلی تعصب ہے, ہمارے گلی ظلم ہے. وہ چیز اپنی جگہ وہ ہیں, لیکن فی الحال بھائی اپنے آپ نہ تیار تو رکھو نا, ہے جی. آپ ہر شعبے میں اپنا تعلیم حاصل کرو, اپنے آپ نہ مضبوط رکھو. جب تھار پر تعلیم بھی ہوئے گی, میڈیکل طور پر مضبوط بھی ہوگے, تو تم رینجر میں بھی بھرتی ہو سکو, فوج میں بھی ہو سکو, وکیل بھی بن سکو. وکیل اچھے بنو گے تو جج بھی بن سکو, صوبائی وفاقی نوکریوں میں بھی آ سکو. لیکن تعلیم ہوئے گی تو آؤ گے نا. تو اور گیل بھائی نے جو بات کری کہ بھئی کمپیوٹر پر 6 مہینے سیکھنا, اور سیکھنا جب سیکھ جائے گا تو وہ پوری دنیا میں جو کمپنی ہے ان کمپنیوں کے اشتہار بنانے, گھر بیٹھے 1,00,000 1,50,000 70-80 ہزار تو کمائی لے آدمی. تو یہ کافی چیز ہے, یہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمارے لوگوں کی اس چیز پر توجہ بہت کم ہے. پہلی بات تو کوئی پڑھاندہ نہیں, پڑھا تو کسی نے 8 پڑھی, کسی نے 10 پڑھی, کسی نے 12 پڑھی, یا پھر کسی پر 2 روپیے ہیں تو ہر کوئی کاروبار پر توجہ دیوا. کاروبار بھی ضروری ہے, لیکن تھارے لوگ اگر تھار تعالیٰ نے دے رکھا تھم پڑھا کا اس نے نوکری پر لے, جب تک ہمارے لوگ افسر شاہی ماں بیوروکریسی ماں تمام شعبوں میں نہیں آویں گے نا, تو ہمارے تھارے لوگوں کا فائدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہے. فی الحال آج کی گفتگو ختم ہوئی. بہت مہربانی, شکریہ. پاکستان زندہ باد. اور جناب اس کا نمبر ہم لے کر لکھ بھی دیں گے. اور اپنا نمبر بتاؤ جی راؤ صاحب آپ. 0312 اچھا جی, 3246 اچھا جی, 380 3246 380 0312. چلو جی مہربانی. ہمارا پیج ہے رانا رمضان SKR, اس نے بھی فالو کرو. رانا رمضان SKR یوٹیوب چینل انہیں سبسکرائب کرو. اور رانا رمضان SKR لکھو گے فیس بک پر تو آ جائے گا بانیان عاشقان پاکستان فورم. شکریہ جی, مہربانی.